जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआएँ और जो नहीं भी थे उनका भी बहुत शुक्रिया। पिछली नशिस्त में हमने दावत दी थी डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा को और आज उनको हमने फिर से दावत दी है। डॉक्टर सानिया निश्तर, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you for asking me to come again. नहीं डॉक्टर सानिया, माशाल्लाह आप इतनी बिजी हैं, मुझे पता है आप कहाँ-कहाँ इंटरनेशनली भी काम कर रही हैं, लोकली भी कर रही हैं और आपका ये टाइम निकालना बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स आए हैं डॉक्टर सानिया आपकी पिछली 2 नशिस्तों के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या-क्या ज़बरदस्त काम हो रहा था और होएगा इंशाअल्लाह। आज की नशिस्त में पिछली दफ़ा ज़बरदस्त आपने एक फ्रेमवर्क हमें बताया कि कैसे आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म बनाया, साथ आपने डेटा ड्रिवन और आपने बताया भी कि अगर हम होते तो हम इसको ये आटा किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते। आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा हम फॉरवर्ड लुकिंग और करंट बात करेंगे। बहुत ज़्यादा एक तबाही और बदहाली हो चुकी है गरीबों के लिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो किस तरह गुज़ारा कर रहे हैं। तो अगर इस वक़्त एक हाइपोथेटिकल मफ़रूज़े के तौर पर कहता हूँ, अगर इस वक़्त अगर आप लोगों की हुकूमत होती और आप होती हैं और यही हालात होते तो आप क्या करती? देखिए सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से क्या करने से पहले तो हमें थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ कर लेना चाहिए कि इस वक़्त गरीब आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि इस वक़्त हम देख रहे हैं कि 38% इन्फ्लेशन है। सीपीआई, एसपीआई इससे भी कहीं ज़्यादा है। फूड इन्फ्लेशन 50% है। टैरिफ्स कहाँ से कहाँ चले गए हैं। फिर ग्रोथ रेट हमारी फ़ोरकास्ट 0.4% है, मगर इन ऑल प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ग्रोथ रेट जाएगा इस साल। तो ऐसी मईशत में रोज़गार के मौके कहाँ से होंगे? फिर आप बिज़नेसेस की परफॉर्मेंस देख लें, सब 50% कैपेसिटी, 30 टू 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है, डिवैल्यूएशन का फैक्टर है, इम्पोर्ट्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। जिस इंडस्ट्री से आप बात करें, वहाँ क्राइसिस है। ऑटो इंडस्ट्री का अपना क्राइसिस है, स्टील का अपना क्राइसिस है, पोल्ट्री का अपना क्राइसिस है, छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का अपना क्राइसिस है, डिजिटल का अपना क्राइसिस है, फार्मा का अपना क्राइसिस है। तो टेक्सटाइल में सिर्फ टेक्सटाइल में 7 मिलियन जॉब्स जो हैं वो चली गई हैं। तो 7 मिलियन टाइम्स आप देखिए कि ओह हो, हर हो! घर में 6.5% लोग होते हैं। ओह! गैलप ने एक सर्वे में बताया है कि अम, हर एग्ज़ाम्पल लिया गैलप ने और उन्होंने बताया कि हर घर में 1 इन 5 ने ये बताया कि उनके घर में से किसी की जॉब लॉस हुई है। तो हमें चीज़ों को एक पैराहे में, एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग जब गरीब की बात करते हैं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो वो एक टिक द बॉक्स, छोटा-सा टिक द बॉक्स होता है कि जी, ये भी एक हुँ। सेक्टर है, इसकी भी बात हो जाए। मगर हमें ये इन्फ्लेशन, ये मईशत की जो सिचुएशन है, जो बिज़नेसेस की सिचुएशन है, जो जॉब ले-ऑफ्स हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि इस वक़्त एक गरीब पर क्या बीत रही है। तो जो हमारा ऑफ़िशियल पॉवर्टी रेट जो जिसकी एस्टिमेशंस है वो 37% है, मगर इस वक़्त पॉवर्टी रेट इससे कहीं ज़्यादा है। तो अब अब करना क्या चाहिए ये अगर हम गवर्नमेंट में एट सम पॉइंट हों या लेट्स हाइपोथेटिकली थिंक कि अगर डिसीजंस हमारे हाथ में तो क्या करते? तो सबसे पहले तो ये कि जो भी एग्ज़ीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं, उसकी गवर्नेंस को पहले देखते कि गवर्नेंस कहाँ है। क्योंकि बेहतर गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के बगैर आप ठीक तरह से ऑपरेशंस, इंस्टीट्यूशंस नहीं चला सकते, आप ठीक तरह से सिस्टम्स नहीं चला सकते। तो आपको याद होगा जब एहसास प्रोग्राम की दाग बेल रखी गई थी, तो पूरे 1 साल लोग मुझ पे हँसते थे कि जी पता नहीं आप तो क्या कर रही हैं? पता नहीं मुझे आप पता तो है। कोई अ, द द ब बल्कि एक दफ़ा किसी ने कहा था कि जी एहसास तो इज़ द बेस्ट बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अल्लाह! कि हमें तो पता ही नहीं है सास में क्या हो रहा है और मैं बारहा उनको बताती थी कि जब तक हम
گورننس ٹھیک نہیں کریں گے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نہیں بنائیں گے، ڈیٹا کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، آڈٹ کے میکنزم کو ٹھیک نہیں کریں گے، انٹرنل آڈٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اکرول اکاؤنٹنگ پہ نہیں جائیں گے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے، وسل بلوئنگ میکنزمز نہیں لگائیں گے، جب تک ہم لوگوں کا کلین اپ نہیں کریں گے، اچھے سیکرٹریز نہیں لگائیں گے، لوگوں کی پاس ریکارڈز دیکھ کے اور اچھے لوگ کی پوزیشنز پہ نہیں لگائیں گے، اسپیشلی فائنانس اکاؤنٹنگ سسٹمز میں، تب تک ہم آپریشنز ٹھیک نہیں چلا سکیں گے۔ تو یہ اب تو آپ بہت سوری، میں جس صرف یہ کہنا چاہتا تھا، آپ تو یہ جو ہم بزنس میں گو ٹو مارکیٹ کہتے ہیں نا، کہ گو ٹو مارکیٹ سے پہلے جو تیاری پوری کرنی ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن جی جی آرکیٹیکچر بالکل کا، گورننس کا، جی بالکل بالکل آپ نے اس کو اچھی طرح سے کوزے دریا اور کوزے نہیں والا نہیں، میں تو اتنا آئی واز امیزڈ کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، جی تو یہ ساری تیاریاں کی، سوری جی کنٹینیو۔ گورنمنٹ میں ایک کلچر ہے جی، وہ کلچر یہ ہے کہ جی آج وزیر اعظم نے اناؤنسمنٹ کی، کل 10 لوگ بیٹھے، انہوں نے کچھ کچی پکی چیزیں ادھر ادھر کر کے اور بڑی 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 باتیں کر کے تقریریں کر دی، ٹی وی پہ ضرور جانا ہے، بڑی بڑی باتیں ضرور جانا ہے، ایگزیکیوشن کین گو ٹو ہیل۔ اللہ، تو اس طرح سے ایگزیکیوشن نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر کوئی سیریسلی چیز کرنی ہے، اچھی طرح سے کرنی ہے، تو آپ نے پہلے فاؤنڈیشن بنانی ہے۔ تو میں جیسے کہ اپنا پرانا اگزامپل آپ کو بتایا کہ پورے 1 سال میں نے یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی، تو سب سے پہلے تو میں دیکھوں گی کہ وہ فاؤنڈیشن کہاں ہے اور اس میں کیا کرنا ہے ٹو سیٹ اٹ رائٹ۔ پھر اس میں ڈیجیٹائزیشن کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جو ٹائم کنزیومنگ ہے، آپ نے پروکیورمنٹس کرنی ہوتی ہیں، آپ نے چیزوں کو ٹیسٹ کر کے ڈپلوائے کرنی ہوتی ہے۔ تو سو اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ دیٹ دا گورننس بیک بون، اور انفارچونیٹلی کچھ حد تک اس چیزوں کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے، تو وہ اس کو دوبارہ سے لانا بیس لائن پہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سماجی تحفظ میں جو اساس پروگرام کے دائرہ کار میں 3 قسم کی چیزیں تھیں۔ ایک اس میں اسسٹنس انیشیٹوز تھے جس میں کیش ٹرانسفرز تھے، اور بعد میں ہم یہ کموڈٹی سبسڈی کے پروگرام لے آئے تھے، جس کی تفصیلی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی۔ پھر کچھ پاورٹی گریجویشن انیشیٹوز تھے، اور کچھ کیئر سروسز تھیں، یعنی کہ پناہ گاہیں جو پچھلے ہی دنوں آپ نے فالو کیا ہوگا کہ بہت سی وہ بند ہو گئی ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے انٹرونشنز تھے، مجموعی طور پہ 16 پروگرامز تھے اساس کے۔ تو اگر ہم نے ان کو پرائیورٹائز کرنا ہو اور ان کو انکریمنٹلی ڈپلوائے کر کے ری ڈپلوائے کر کے اسکیل اپ کرنا ہو، تو کیا کریں گے؟ گورننس ٹھیک کرنے کے بعد اور چیکس اینڈ بیلنسز انٹروڈیوس کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ آئی سپوز دیٹ از دا کوسچن، اینڈ سوری فار دا ویری نہیں لانگ وائنڈیڈ۔ نہیں نہیں، بہت زبردست سوال ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں 3 ایریاز میں۔ میں صرف اس سے پہلے بفور یہ گو ایک ثانیہ صاحبہ، بہت اسٹرانگ ایک ویو ہے کہ جو کیش ٹرانسفرز ہوتے ہیں ان کی ڈائریکٹ کوئی کوریلیشن نہیں ہے غربت مٹانے کے لیے، اور یہ قسم کا ضائع ہو جاتا ہے پیسہ۔ تو ذرا یہ جو آپ نے چونکہ کہا نا اسسٹنس جو ہم نے دی کیش ٹرانسفر، اس پہ ذرا تھوڑے سی ڈویل کریں۔ یہ جو ایک بنیادی ایک 2 گروہ ہیں اس سپیس میں، جو غربت مٹانے کی سپیس میں، کہ جی کیش دینا چاہیے، کیش نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں جی، ایویڈنس تو کیش کا پاورٹی الیویشن، ٹرانزٹری پاورٹی الیویشن کا کافی اسٹرانگ ہے۔ اچھا، اور جب آپ میسو اماؤنٹس آف کیش دیتے ہیں تو وہ اس کا لوکل اکانومی پر بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو سمجھ۔ یہ کہنا کہ کیش ٹرانسفرز کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، یہ تو مناسب نہیں ہوگا۔ اوکے، مگر اگر آپ کیش کو کیش فار ورک میں بدل دیں ایز اے کنڈیشنالٹی یا ایز اے لیبلڈ کیش ٹرانسفر، تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اور مثلا انفیکٹ اگزامپل دے دیں مثال کے طور پر۔ مطلب کہ آپ کوئی پبلک ورکس پروگرام لے آئیں اور آپ کہیں، یہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اور آپ کہیں کہ جی یہ جو کیش ٹرانسفر ہوں گے دے وڈ بی ان لیو آف فار ایگزامپل بھل صفائی، یہ بھل میں صفائی سمجھ کی گیا، کیمپین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہے۔ یا کوئی پبلک ورکس کا کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے،
اور اس میں ہم فلیکسبلی یہ کیش ٹرانسفر کریں گے. زبردست. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کنڈیشنالٹی کے ساتھ کیش ٹرانسفر کو کریں تو وہ بھی انکنڈیشنل سے بہتر ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک برانڈ نیو پروگرام ہم لے کے آئے تھے, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام, احساس نشو نما کے نام سے. اور پھر جو ایجوکیشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہے اس کو 50 سے 160 ڈسٹرکٹس پہ لے گئے تھے, اور 5ویں جماعت سے اس کو 12ویں جماعت سے لے گئے تھے. اور ان دونوں کنڈیشنل کیش ٹرانسفر میں ہم نے کیش ٹرانسفر کو واز ویٹڈ ان فیور آف دا گرل چائلڈ, کہ اگر بچی ہے گھر میں تو اس کو زیادہ کیش ٹرانسفر ملے گا. تو یہ تو رہی کیش ٹرانسفر کی تھوڑی سی جو زبردست. پبلک پالیسی اسٹریٹجی میں جو ٹاپ لائن جو چیز ہوتی ہے. آپ کا شل آئی گو بیک ٹو یور کوسچن کہ آپ کیا کریں گے؟ جی, پھر آپ بات کر رہی تھی کہ آپ نہیں ارے سادیہ صاحبہ, آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کتنا غور سے سنتے ہیں, یہ نہیں پتا ان کو ڈیٹیلز, ہم نے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو آپ بات کر رہی تھی کہ جی ہم نے اسسٹڈ کیش ٹرانسفر کیا, پھر ہم نے پاورٹی گریجویشن کیا, اور تیسرا پھر آپ نے بات کی تھی کہ وہ کیئر کی. تو آپ وہاں سے میں نے جب انٹروین کیا تھا اپنا سوال, کیونکہ احساس پروگرام میں 16 پروگرام تھے. جی جی, کیش ٹرانسفر انیشیٹیوز اور پاورٹی گریجویشن انیشیٹیوز اور کیئر سروسز. اب بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ دیر از اے نیڈ ٹو ایکٹ ویری کوئکلی. اب میں 1 سال بیٹھ نہیں سکتی کہ جی میں تو اب انفراسٹرکچر دوبارہ سے بنا رہی ہوں, اور اسٹریٹجی سیکنڈ فیز اسٹریٹجی ہے, اور اس وقت پیپل آر ریئلی ہرٹنگ. اس وقت جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہے, اسکیل سے کرنا ہے, افیکٹولی کرنا ہے, ٹرانسپیرنٹلی کرنا ہے. تو جو سب سے پہلے ہے وہ جو احساس کا ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہم نے بنایا تھا, سب سے پہلے تو ہم اس کو ریوائٹلائز کریں گے اور جلدی کریں گے. ٹھیک. اس ڈیجیٹل ایکو سسٹم, ویلفیئر ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے کچھ اہم ستون تھے. ایک اس کا ستون کریانہ شاپس کی ڈیجیٹائزیشن, یوٹیلیٹی سٹورز اور دیگر چین سٹورز کی ڈیجیٹائزیشن. اس کی ڈپلائمنٹ ہو چکی تھی, اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تاکہ ود ان ویکس آف کمنگ ان ٹو گورنمنٹ, ود ان لٹرلی ویکس, آپ لیٹس سے ود ان 3 to 4 weeks آپ ایک میسو آپریشن شروع کر سکیں جہاں پر لوگ اپنے موبائل فون اور شناختی کارڈ لے جا کے اپنی رعایت لینا شروع کر دیں. اب اس ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پہ آپ نے دا پلان از ٹو انکریمنٹلی بلڈ. اور ایون ٹوڈے آج بھی میں اسی طرح سے کام کر رہی ہوں. جیسے میں گورنمنٹ میں تھی تو میں اسٹریٹجی پلاننگ کرتی تھی کہ اگر ڈاؤن دا روڈ کسی وقت بھی ہمیں یہ یہ اپرچونٹی ہو کہ اس کی ایگزیکیوشن کریں تو ہم تیار ہوں, ہم پھر اس وقت کاپی پینسل کتاب نہ ڈالیں. So I'm working 24/7 even today. اللہ اکبر. So اس کا نیکسٹ فیز یہ تھا کہ ہم نے سب لوگوں کو اکاؤنٹس دینے تھے, بینک اکاؤنٹس دینے تھے. اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک انفراسٹرکچر ہے جس کو راست کہتے ہیں, جس کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے گورنمنٹ کے لیے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسہ پھینکنا اور لوگوں کو ڈفرینٹ جگہوں سے پیسہ نکالنا. کیونکہ تھوڑی سی اس کی میں تفصیل میں جانا چاہتی ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اسسٹنس آپریشن کے لیے ایک بینک کو پروکیورمنٹ پروسیس سے لیتا تھا اور پھر اسی بینک کا ہاسٹیج ہو جاتا تھا. اور اگر کسی غریب خاندان کی گھر کے 2 قدم پر کوئی بینک تھا مگر وہ کانٹریکٹڈ بینک نہیں تھا تو آپ کو 50 میل دور والے بینک میں ہی جانا تھا. مگر راست سے اب وہ ایک اوپن ایکو سسٹم بن گیا. تو ہمارے لیے نیکسٹ فیز یہ تھا کہ راست پہ ہم جائیں تاکہ ہر کوئی اپنے جو والیٹس کھولے اپنے چوائس آف بینک پر جو اس کے سب سے قریب ہے. تھرڈ فیز تھا کہ ہم پیپل ٹو مرچنٹ جو کیپیبلٹی ہے اس کو ہم ایٹ اسکیل آپریشنلائز کریں کہ گورنمنٹ نے ایک غریب آدمی کے والیٹ میں پیسے ڈالے, وہ ڈیجیٹلی اپنے کریانہ شاپ سے رعایتی سامان خریدے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں لیکیج کم ہوتی ہے, اس میں کرپشن کم ہوتی ہے, اس میں مڈل مین پیسے نہیں کھا سکتا.
اور اسی ایکو سسٹم کا فردر اسٹیپ یہ تھا کہ ہم ڈیبٹ کارڈ پہ چلے جائیں. اوہ. تو اس طرح سے راشن کی سبسڈی، میڈیسنز ہوں. کی سبسڈی، فیول کی ہوں. سبسڈی، ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے پرائیورٹی ہے. اچھا ادھر ایک سوال پوچھ لوں پلیز. جی جی ضرور. تو یہ ایک تو بتائیے گا کہ یہ راست جو تھا، یہ جو انیشیٹو تھا، یہ آپ لوگوں کی حکومت سے تھا، پہلے سے چل کے آ رہا تھا؟ نہیں جی، یہ ہماری حکومت میں ہوا تھا. اوکے یہ اسٹیٹ ٹھیک ہے. بینک آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جو ایک انیشیٹو تھا اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا. اور وہ جو کیپیبلٹی ہے وہ سوشل پروٹیکشن اسسٹنس کے لیے سب سے زیادہ بہت ضروری ہے، ریلیونٹ ہے. بہت ضروری. اس کی اور بھی کئی یوزز ہیں جو ہوں. یوزز شروع ہو گئے تھے، بٹ اس کا سب سے امپورٹنٹ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ یوز سوشل اسسٹنس ایٹ اسکیل ہو سکتا ہے. یہ جو کہتے تھے ڈاکٹر ثانیہ، جس کو کہتے تھے بینکنگ دی ان بینکڈ، جن کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ جا کے ہر آدمی اپنے موبائل فون پہ اکاؤنٹ کھول سکتا تھا. مجھے یاد ہے ایک اور بھی انیشیٹو تھا، آسان ماہانہ اکاؤنٹ یا آسان آمدنی اکاؤنٹ، آما کے نام سے، کہ اگر آپ کے وہ 10-11 بینک ہے، جس مرضی بینک میں آپ کا اسی وقت فوری طور پر چند منٹوں میں آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا تھا. یہ راست کے تھرو ہے، یہ آپ بات کر رہی ہیں؟ جی. سو بیسیکلی ہماری جو آما اکاؤنٹ ہے، جو آسان موبائل اکاؤنٹ ہے، جب مارچ 2019 میں احساس کا پالیسی فریم ورک آیا تھا تو اس کے 115 پیرامیٹرز میں ایک احساس ون وومن ون اکاؤنٹ پالیسی تھی. اور وہ اسی چیز پہ پریڈیکیٹڈ تھی کہ ہر عورت کا ڈیجیٹل والیٹ اور آسان موبائل اکاؤنٹ کھلے گا. واہ واہ. اور اس وقت راست کی ریلز نہیں تھیں. راست کی ریلز میرے خیال سے کوئی 2021 میں پھر اس کو ڈپلوائے کیا گیا اور فرسٹ یوز کیس اس کا ہوا اور وہ کمرشلی اویلیبل ہو گیا. مگر ہم 2020 سے اسی ازامپشن پہ کام کر رہے تھے کہ جو ون وومن ون بینک اکاؤنٹ پالیسی جو اس وقت ہم نے اپنے کانٹریکٹڈ بینکس کے ساتھ شروع کر دی تھی، وہ تبھی فلی سکسیسفل ہوگی جب ہم راست پہ جائیں گے. اور فیوچر کا پلان بھی یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. ماشاء. تو جسٹ pull a thread through what we've said so far. پہلی پرائیورٹی جو چیز ریڈی ہے اسی کے اوپر آپ زبردست. پلے کریں. ود ان ویکس آپ اپنا راشن رعایت سسٹم کو اپ کریں، راشن کے لیے، پھر اس کو میڈیسنز کے لیے استعمال کریں، اسی انفراسٹرکچر کو اس کو فیول کے لیے استعمال کریں، اور ایک ریئل ٹائم کیپیبلٹی لوگوں کو دیں جو کہ ہم نے پنجاب میں بنا دی تھی کہ وہ انرول کریں، اسی وقت ان کا ایس ایم ایس آئے، اسی وقت وہ 4 انٹرفیسز میں سے گزرے، ان کو نوٹیفیکیشن آئے اور وہ جا کے اسی دن جیسے کہ وہ اردو میں اشتہاروں میں کہتے ہیں نا، اسی وقت آئیے اسی وقت پائیے، اپنی وہ شروع کر دیں. واہ واہ نمبر واہ 1. واہ. نمبر 2، جو پلان تھا اور ابھی ہے احساس کی سیکنڈ 5 ایئر اسٹریٹجی میں، کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے، اور یہ خان صاحب بھی بارہا کہہ چکے ہیں، ہم احساس ریڈی بان کو اسکیل اپ کریں گے. احساس ریڈی بان ایک بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ تھا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسٹریٹ اکانومی ہے یہ ٹریلینز کی اکانومی ہے. واہ. ہر سڑک پہ، ہر کارنر پہ ایک ریڈی بان بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کا سب سے مارجنلائز سیکٹر ہے، ہمارا بلائنڈ سپاٹ رہا ہے یہ پچھلے 70 سال. یہ لوگ بیچارے پولیس کے ہاتھوں، پولیس ان سے بھتے لیتی ہے، میونسپل ایڈمنسٹریشن ان سے بھتے لیتی ہیں، جن دکانوں کے سامنے یہ بزنس کرتے ہیں وہ ان سے بھتے لیتے ہیں. ہر کونے میں یہ ہیں. چیپ مرچنڈائز یہ بیچتے ہیں بیچارے لائسنسز کے بغیر پریڈیٹری انوائرمنٹ میں. تو ہم نے اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا پائلٹ کیا. اس میں ہم نے اسلام آباد کے 5 جو بازاروں کے سکوائرز ہیں، I-10، ایف سیکٹر، جی سیکٹرز کے 2 تھے، ای سیکٹرز کے تھے، اس میں ان کو لائسنسز دی، ریڈیاں دیں، کچھ کو تفریح دی، اور پھر مائکرو فائنانس بینکس کے ساتھ ان کو کریڈٹ دیا، واہ واہ ٹریننگ واہ. اپرچونٹیز کھولی.
اور مارکیٹ کمیٹیز کے ساتھ نیگوسیشن کر کے ان کو تحفظ دیا تاکہ پولیس سی بی اے ان سے بھتے نہ لے. اب بہت سکسیسفل پروجیکٹ تھا. جو ریڑی بان بچارے جن کا سامان چوہے کھا جاتے تھے اور وہ اٹ واز لائک اے شاپ, لائک اے پورٹیبل شاپ. وہ رات کو وہ میں آپ کو تصویر بھی بھیج دوں گی, رات کو وہ بند ہو جاتی تھی. جی وہ ابھی ہم دکھا رہے ہیں اپنی ویڈیو اس کی جو ہے نا, وہ ہم نے سولر امیجز. پاور. The idea was to scale it up. مگر یہ بہت ڈیفیکلٹ پروجیکٹ ہے اسکیل اپ کرنے کے لیے, بہت مشکل بہت ہے. ڈیفیکلٹ, کیونکہ اس میں سیاسی عمل دخل بہت ہوتا ہے. جہاں آپ کسی چوراہے میں ریڑی بانوں کو لائسنس دینے لگیں تو پاکستان کا تمام ایم این اے ایم پی اے آپ کے سر پہ آ جاتا ہے کہ جی یہ میری کانسٹیچوئنسی کے 50 لوگ ہیں, ان کو اس کو اکوموڈیٹ کرو گے. اس کو دے. اور اس وقت پھر ہمیں خان صاحب کی جو سپورٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں, آپ نے رولز بیس کام کرنا ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی. تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی پروٹیکشن ہوتی تھی. تو احساس ریڑی بان انشاءاللہ ہم the plan is to upscale it. بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا سیاسی مداخلت, سیاسی پریشرز کے انوائرمنٹ میں, but it is something worth doing. پاکستان میں اگر 20 لاکھ ریڑی بان ہے تو 20 لاکھ ریڑی بان, ہر ریڑی بان کے ساتھ 6 آدمیوں کا روزگار منسلک ہے, ایک سپلائی چین. اور آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا, لوکل اکانومی میں کتنی بہتری آئے گی. اور شہر کے مطلب I'm not saying that this is a primary objective, but شہر کے ایستھیٹکس بھی بہت اس میں اہم ہے. اچھا, تو ایک بات ہو گئی ہمارے ڈیجیٹل. جی ایک بات ہو گئی آپ کی ڈیجیٹل کی, ڈیجیٹل ایکو سسٹم, اور وہ انکریمنٹلی کس طرح اسکیل اپ کا پلان ہے. دوسرا ریڑی بان کا. تیسرا ہم جو کیش ٹرانسفر پاکستان بڑے ایک لارج اسکیل پہ دیتا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لیبلڈ کیش ٹرانسفر کریں, جو پہلے بھی بات ہوئی تھی. اس کے علاوہ فائنینشیل ایکسیس ٹو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, جو ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہے, جو اس کے ساتھ احساس تحفظ ہے, جو احساس اسکالرشپ ہے. These are relatively easier projects to run. کیوں, کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ آسان ہے ثانیہ صاحبہ؟ دیکھیے جی, اس میں جو آپ احساس اسکالرشپ جو ہے, فار انسٹنس آپ نے ایک انٹرفیس کھول دیا, ایک آن لائن انٹرفیس کھول دیا, آپ نے اپلیکیشنز لے لیں, آپ کے پاس 136 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ نے اسکالرشپ ریویو کمیٹیز ایمبیڈ کر دیں, اوور سائٹ ایچ ای سی کو دے دی. تو ملٹیپل آپ کے پاس ایونیوز ہیں آف فیکٹ چیکنگ. اور ہم بیسیکلی کانٹریکٹ دیتے تھے, اور ہمارے بڑے پارٹنرز ہوتے تھے جو ہمارے لیے ڈیو ڈیلیجنس کا کام کرتے تھے. اور کچھ ہم نے اسٹیبلشڈ بیسٹ پریکٹسز, فار انسٹنس پاکستان میں یو ایس اے آئی ڈی نے ایک بہت لمیٹڈ سی اسکالرشپس دی تھی, مگر سسٹمز بڑے اچھے بنائے تھے, تو ہم نے انہیں کو لیوریج کیا. مگر کچھ پروگرامز بڑے مشکل ہوتے ہیں چلانے, جیسے ریڑی بان جو ہے, I envisage will be a very difficult program to upscale, مگر the dividends are massive. اچھا, ایک سوال پوچھ لوں بیفور وی گو فارورڈ فرام دا ریڈی بان. ایک سوال تھا اور مجھے بھی آیا, انہوں نے کہا جی یہ جو ہم بینک کے تھرو ٹرانسفر کرتے ہیں اور سبسڈی لینے جاتے ہیں لوگ دکانوں پہ کہ جی آٹا اتنا سستا لے لیں, تو وہ ایک زمانے میں یہ کمپنیز جب فیولز دیا کرتی تھی نا امپلائیز کو, تو کئی جو فراڈ کرنا چاہتے تھے وہ کوپونز ملتے تھے, وہ جاتے تھے ادھر پیٹرول اسٹیشن, کوپون دیتے تھے. اگر وہ 100 روپے کا کوپون ہوتا تھا تو وہ پیٹرول پمپ والا ان کو 80 روپے کیش دے دیتا تھا, فیول نہیں دیتا تھا. اور اسی طرح یہ مس یوز کیا کرتے تھے لوگ, جو ہیلتھ میں دوائیاں خریدی ہیں وہ جعلی بل بنا دیا اور کچھ اور لے لیا یا کیش دے دیا. اس کو آپ نے کسی طریقے سے اس کا کوئی توڑ نکالا؟ That's a very good question, and thank you for putting it because it will give me an opportunity to explain. دیکھیے, ہم یہ جو رعایت کا جو ایکو سسٹم ہے, چاہے وہ آج راشن کا ہو اور کل دوائیوں اور فیول پہ ہو, وہ 2 سیٹنگز میں ڈپلوائے ہوتا ہے.
ایک وہ سیٹنگ ہوتی ہے جہاں پر انوینٹری ڈیجیٹائز ہوتی ہے. سی ایس ٹی میں جب ہم نے ڈپلوائے کیا وہاں انوینٹری ڈیجیٹائز تھی. ٹھیک ہے. یوٹیلیٹی اسٹور میں ڈپلوائے کیا انوینٹری ڈیجیٹائز تھی. اور اب جو پلیٹ فارم ہم کھولنے جا رہے تھے بفور دا پنجاب گورنمنٹ لیفٹ، اس میں ہم یہ پلیٹ فارمز تمام ان دکانوں کے لیے کھولنے جا رہے تھے جن کی انوینٹری ڈیجیٹائزڈ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کنڈیشنز چیک کر دیتے ہیں کہ اگر جی یہ تیل خریدا، یہ آٹا خریدا، یہ وہ خریدا، تو اس پر یہ رعایت لاگو ہو جائے گی. اور وہ ایک ڈیجیٹائزڈ آپ کو رسید دیتے ہیں. اس میں اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ ایک گوسٹ آپریشن کریں، آپ کموڈیٹیز فیک کریں، یا آپ کیش ان لیو آف کموڈیٹی لے لیں. وہ تو اس کی تو انوینٹری کم ہو جائے گی وہاں سے، تو وہ آپ دیکھ لیں گے. بیکاز دا انوینٹری از ڈیجیٹائز. ہاں. مگر ہم نے راشن رعایت کو خالی ایسی جگہوں پہ ڈپلوائے نہیں کیا تھا جہاں پر انوینٹری ڈیجیٹائز تھی. ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے کریانہ سٹورز پہ بھی الاؤ کیا تھا تھرو این ایمپوس. جب ہم یہ ڈیزائن کر رہے تھے تو وی نیو دیٹ کیش ان لیو آف کموڈیٹی از اے رسک. بٹ وی ہیڈ نو ادر آپشن آپشن ہی ایٹ نہیں تھا. انسیپشن ٹھیک. ٹو اسٹارٹ. اس کے مانیٹرنگ اینڈ ہیجنگ میکینزمز بہت تھے. ہم کانسٹنٹلی سرویلنس کرتے تھے. جو ڈیجیٹلی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس طرح کی آپریشنز کون کرتا ہے، اس کو ہم ڈسکنٹینیو کر دیتے تھے، ان کو پینلٹی کر دیتے. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم چھوٹے کریانہ کو سمجھ آ گئی کہ جی اگر ہم 2 نمبری کریں گے تو یہ پیچھے سے ہماری ایپ بند کر دیں گے. اور کیونکہ ان کو 8% کمیشن ملتا تھا اس کا، اینڈ ایز اٹ از دا پروگرام واز ویری اٹریکٹیو فار دیم، تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز بیلنس آؤٹ ہو گئی. مگر گوئنگ فارورڈ اس کا ویژن یہی تھا کہ ہم انہی سیل پوائنٹس پر یہ کریں جہاں پر انوینٹری ڈیجیٹائز ہے. اور خاص طور پہ جب یہ میڈیسنس پہ جائے گی تو وہاں تو جو فارمیسیز بائی اینڈ لارج ڈیجیٹائزڈ ہوتی ہیں، تو وہاں پر یہ جو رعایت کا ایکو سسٹم ہے وہ بڑی اچھی طرح سے ڈپلوائے ہوگا. میں انفیکٹ آج رات کو ہی یہ احساس رعایت کا ایک ایکٹ بھی سینٹ میں ایز اے پرائیویٹ ممبر بل لے کے جا رہی ہوں. اور میں دعا کر رہی ہوں کہ مجھے وہ کمیٹی کو آگے لے جانے دیں، کیونکہ آج کل تو پبلک ویلفیئر کی جو چیزیں ہیں وہ انفارچونیٹلی شوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، آگے جانے نہیں دی جاتی. استغفر اللہ، استغفر. چل زبردست، یہ ہو گیا. تو سمرائز کر لیں، ڈیجیٹائزیشن کا اسکیل اپ امیڈیٹلی، اس کے بعد ریری بان بہت کمپلیکس ہے، اس کے بعد فائنینشیل ایکسیس، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، وہ والی ہم بات کر رہے تھے. اور پھر میں نے اپنی ٹانگ اڑائی، بیچ میں سوال پوچھا اور آپ کی میں نے وہ. اس کے بعد جی اس کے بعد دیکھیے پاکستان میں ہمیشہ سماجی تحفظ کی مد میں صرف بالکل ہی غریب لوگوں کے اوپر فوکس رہا ہے. بٹ دیر از اے مسنگ مڈل جو سفید پوش ہے، جو تو ان کے لیے اب جیسے میری اساس پہ جو کتاب بھی آ رہی ہے اس پہ بھی میں نے یہ تمام فیوچر اسٹریٹجی مینشن کی ہے کہ جی کوئی سیونگ اسکیم، کوئی پریفرینشیل سیونگ اسکیم یا سوشل ہیلتھ انشورنس. ہیلتھ انشورنس سے تو وہ بینیفٹ کرتے ہیں، یہ جو مسنگ مڈل جس کی میں نے ذکر کیا. بٹ ادر دین ہیلتھ انشورنس ان کے لیے کیا کیا انسٹرومنٹس ہیں اس پہ مجھے فی الحال کرسٹل کلیئرٹی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیس مائی کامنٹس on things on which I have absolute clarity, but اس کی اس وقت اسکوپنگ جاری ہے، آپشنز دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی لاہے عمل اور اسٹریٹجی سب سے زیادہ فیزیبل ہوگی پھر اس پہ ڈسکشنز بھی انشاءاللہ کر کے اینڈ وی ٹیک اٹ فارورڈ دین. تو ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ، اس کے لیے تو بہت میسو فنڈنگ کی ضرورت ہے نا. کچھ تو پیسہ خیر آپ کو ملتا ہی ہے جس سے اوریجنلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فنڈ ہو رہا تھا، پھر بعد میں احساس کے اندر بھی لیڈ ان ہوئی فنڈنگ. لیکن اب جو اتنی زیادہ معاشی بدحالی تباہی کے بعد جو بڑی ریسٹرکٹیو کنڈیشنز ہو گئی IMF کی، میں نے پڑھا تھا کہ عمران صاحب نے اپنا ایک جو معاشی اکنامک پلان ہے وہ بھی شیئر کیا امریکن سفارت خاروں سے کہ ہم اگلے 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے بھی یہ کریں.
تو اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فنڈنگ آپ کو اویلیبل ہوگی یہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ تو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں. جو بھی سٹنگ ہوں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی پرائیورٹی ہوتی ہے. اس نے انفراسٹرکچر پہ لگانا ہے، اس نے ویلفیئر پہ لگانا ہے، اس نے اور یہی گورنمنٹس کا ڈائلیما ہوتا ہے. آپ نے ہوں پروڈکٹیو ایسٹس پہ لگانا ہے، آپ نے ڈیمز کے لیے سیو کرنا ہے، آپ نے ہوں ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے ویلفیئر پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو ہوں دیز آر ویری ہارڈ ٹریڈ آفس. ہوں مگر آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ خان صاحب نے ویری کلیئرلی آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ ریاست مدینہ کے پرنسپلز پر سماجی فلاحی ریاست ان کی ہوں ایک پرائیورٹی ہے. دیر از اے جنرل کنسنسس that we should continue on this route. تو بجٹ سپورٹ تو اس کے لیے I don't really see a problem. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب گورنمنٹ 2019 میں جب احساس اناؤنس ہوا تھا تو بجٹ امیڈیٹلی ڈبل کر دیا تھا. ہوں اور دیکھیے بجٹ خالی یہ کہنا کہ بجٹ ڈبل کر دیا از ناٹ انف. یو ہیو بالکل ٹو صحیح. ڈیمونسٹریٹ کہ آپ نے اس کو یوٹیلائز بھی کیا. آپ نے ہوں یوٹیلائز so for 3 consecutive years there was 100% utilization of the budget. ریئلی؟ تو yes, there was 100% utilization of the واہ. budget. تو مگر بجٹری سورسز کے ساتھ ساتھ، اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ آئی ایم ایف کبھی سوشل سیکٹر خاص طور پہ سوشل پروٹیکشن فنڈنگ میں ان کا کبھی objections نہیں ہوتی. نہیں They're ہوتے جی usually جی. very especially if they're well structured. اگر ہاں. آپ نے کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اسکیم آپ لائے جو ڈیزائن اچھی طرح نہ ہو تو پھر اس پہ وہ آبجیکٹ کرتے ہیں. بٹ اچھی ڈیزائن اسکیمز جو ہوتی ہیں، جب ہم راشن رعایت لے کے آئے اس وقت بھی بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، اور راشن رعایت جو تھا وہ 6 مہینے کا اس کا بجٹ جو تھا 106 ارب تھا. سال کا واو. اس کا 200 ارب سے زیادہ تھا. اور اس کی بڑی اسکروٹنی آئی ایم شیور انہوں نے بیک اینڈ پہ کی ہوگی. بٹ کیونکہ ابھی تو جو بہت سی اسکیمیں میں نے دیکھی ہیں جو امیڈیٹلی اس پر وہ آبجیکٹ کر لیتے ہیں. تو کیونکہ بجٹ کی بات ہو رہی تھی اور آئی ایم ایف کی ہو رہی تھی، آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز دس. اور اس کے بعد دیکھیے اب ہم جب اپریل 2022 میں گورنمنٹ گئی تو ہم نے ڈونیشن اپنا جو آرکیٹیکچر تھا وہ بہت حد تک اس کو کنسالیڈیٹ کر لیا تھا ان ٹرمز آف بلڈنگ دا سسٹم. تو اف یو پک دا تھریڈس فرام دیئر تو انشاءاللہ ڈونیشنز بھی اسپیشلی فار اسکالرشپس اینڈ فار ہیلتھ انٹرونشنز ہمیں آ سکتی ہیں. پاکستان میں اگر ہم کنونسڈ لوگ اگر کنونسڈ ہوں کہ احساس کی ایگزیکیوشن اچھی ہے تو ایک ایئر اور یہ کہ جو پیسے لوگ دیتے ہیں یا جو ٹیکس سے کلیکٹ ہوتا ہے اس کی ایگزیکیوشن اچھی ہے، پلفریج نہیں ہے، اس میں کرپشن نہیں ہے، پولیٹیسائزیشن نہیں ہے، وی کین آلویز میک اے کیس فار این ایئر مارک ٹیکس. پاکستان میں آئرنی یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایئر مارک ٹیکس آیا ہے اس کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہی کنسالیڈیٹڈ پول میں چلا جاتا ہے اور اس کی اسٹینڈ الون ویزیبلٹی نہیں ہوتی، ایگزیکیوشن اچھی نہیں ہوتی. تو اگر ایئر مارک ٹیکس آپ اس گراؤنڈس پہ لائیں کہ ہم وہ اس پروجیکٹ میں ڈالیں گے اینڈ پیپل آر کنونسڈ دیٹ دس از the right way to execute, تو an earmarked احساس tax is always a possibility. Is it something that I will recommend that we consider. کنسیڈر آپ کو بالکل. یاد ہوگا جب ہم نے کووڈ کی ایگزیکیوشن کی تھی تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ حکومت بغیر سفارش کے کچھ دے رہی ہے. حکومت ایک ایس ایم ایس پہ پیسے دے رہی ہے استغفر بغیر اللہ ماشاء سفارش کے. اللہ اکبر. اور گراؤنڈ پہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا ایکس وائی زیڈ ہو، سب کے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں اگر وہ مستحق ہیں. اللہ تو اکبر.
तो दैट रियली हेल्प्ड, जो मैंने ऑन ग्राउंड देखा ड्यूरिंग द कोविड ऑपरेशन, क्योंकि मैं सारे वक्त इन द फील्ड थी, कि इट रियली हेल्प टू सीमेंट द स्टेट एंड सिटीजन्स रिलेशनशिप, कि जी स्टेट बहुत वाकई हमारे लिए कुछ कर सकती है. तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप अगर लोगों को ये समझाएं कि जी ये टैक्स इस वजह से है, so I will certainly make a case for that. I'm not the ultimate decision maker, but incrementally, once you get back, once you show impact, once you're able to upscale. आपने बात की 200 बिलियन तक का आपका ये बजट हो चुका था, और अप्रैल 2022 में बहुत जबरदस्त आपने प्लान कर लिया था कि डोनेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन वो प्लेटफॉर्म है उसको भी इतना ट्रांसपेरेंट कर दें कि लोग जो हैं वो पैसा दें, और एक एहसास बेस्ड टैक्स की आप रिकमेंडेशन दे रही थी. जी जी, तो उसके बाद अब बताइए, लेट्स वाइंड अप दिस डिस्कशन फॉर नाउ. Gee, so I think that I mean, एहसास की एक 5 year strategy थी जो पिछली दफा हमने बात की, वो 5 year strategy जो थी वो 80% implemented थी in the 4th year of the government. हमारी expectation ये थी कि by August 2024, I beg your pardon, August 2023 वो first 5 year strategy fully implement हो जाएगी और फिर हम next 5 year strategy पे काम करेंगे. तो वो next 5 year strategy जो है that is still on the table, and we are refining it based on the current situation. थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सी जो चीजें हमने बनाई थी वो डिसमेंटल कर दी गई हैं. So we have to the starting point is a little far back. और but the next 5 year strategy is executable. और मैं तो अपने तरफ से ये भी प्लानिंग कर रही हूँ. मैं जब अपने वाइट बोर्ड्स पे प्लानिंग करती हूँ तो मैं ये भी प्लान करती हूँ कि अगर खाली केपी की गवर्नमेंट मिली तो क्या करेंगे. हमारे पास पंजाब, हमारे पास केपी के फलां इदारों में वीकनेसेस हैं, तो उनको कैसे ब्रिज करेंगे. स्टेट बैंक, अगर फेडरल गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट ना हुई तो मुझे स्टेट बैंक की सपोर्ट नहीं होगी, मुझे पीटीए की सपोर्ट नहीं होगी. सो आई एम डूइंग दीज डिफरेंट सिनेरियोज. अगर पंजाब की खाली मिली तो क्या होगा, अगर केपी और पंजाब दोनों की मिली तो क्या होगा, और फेडरल गवर्नमेंट ना हुई तो. सो I don't know, मेरा full time ये role है because I feel responsible now. You know, I've touched the life of people at the bottom of the pyramid. It's a very humbling experience. कि अगर दोबारा अल्लाह ने चांस दिया तो कहाँ से शुरू करेंगे. But having said that, मेरा आधा दिन इसमें भी spend होता है कि हम अभी क्या कर सकते हैं. For instance, ऐसा स्कॉलरशिप बंद हुई तो मैं इस हफ्ते एक नया इंटरफेस खोल रही हूँ ताकि कम से कम डोनर्स को इन्फॉर्मेशन चली जाए. पनागाह बंद होती है तो आई ट्राई टू डू वट एवर लिटिल एडवोकेसी आई कैन. रेडी बान की गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिया, उस पर मैंने बहुत शोर किया. सो all of us are doing, many of us are doing all that we can in this environment. खाली लोगों को, जो डिसएडवांटेज लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए खाली ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स और हेल्थ और एजुकेशन नहीं होते. आपने अपने सिस्टम्स में देखना होता है कि आपके तमाम सिस्टम्स कैसे कंस्ट्रक्टेड हैं और वो किस तरह से वो एलीट कैप्चर को फेवर कर रहे हैं और गरीब आदमी के खिलाफ काम कर रहे हैं. जैसे मैंने आज ही आटे की वैल्यू चेन पर एक ऑपेड लिखा है, आई थिंक कल वीकेंड पे आ जाएगा. तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया कि जो हमारे आटे की वैल्यू चेन है, जो आटा हमारा इकोनॉमी का सबसे बिगेस्ट पिलर है और हमारा स्टेपल फूड है और हमारी फूड सिक्योरिटी का सबसे अहम वो है और अहम सतून है, उसमें किस किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप arbitrage, inefficiencies, mismanagement, malgovernance, institutionalized corruption इसलिए रखी हुई है कि कुछ लोगों का फायदा हो.
اور مطلب باقی لوگ ہر قدم پہ کوئی کھا رہا ہے. ہر قدم پہ کوئی کھا رہا ہے، اوف ہر قدم پہ کوئی کھا رہا ہے، اور اس کا نقصان 200 ملین لوگوں کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ غریب کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تو 50% جو انکم ہے وہ تو کھانے اور آٹے پہ جاتی ہے. اسی طرح شوگر ہے، اسی طرح آپ ہر سیکٹر کھول کے دیکھ لیں، ہر سیکٹر کھول کے دیکھیں، انرجی کو کھول کے دیکھ لیں، واٹر کو کھول کے دیکھ لیں، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، اور ایک سائیکل ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے طریقے بھی ہیں اور پبلک پالیسی چوائسیز بھی ہیں، اور مگر ان کی پالیسی کی ایگزیکیوشن از دا کی، کہ آپ کس طرح سے پالیسی اور اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچیں. تو یہ پھر اگلی نشست کی بہت زبردست جس کو کہتے ہیں نا تجوے انٹو دی نیکسٹ کانورسیشن، کہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے ریفارم کی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ریفارمز جو کہ یہ پبلک پالیسی ریفارمز کے علاوہ لیکن گورننس کے کانسٹیٹیوشن ریفارم، جہاں پر ایک ایلیٹ کیپچرڈ بائس ہے سسٹم کے اندر کہ وہ مدد ہی کرتا ہے اس ایلیٹ کی. Exactly. ہاں بالکل یہ بڑا زبردست ہو گیا، اور اس کو بھی کھولنا ہے کہ پہلے اس کو آپ فکس بھی کر لیں، وہاں سے آپ جو ہے انیفیشنسیز جو ہیں اور کرپشن کے مواقع جو لوگوں کو جان بوجھ کر دیے گئے ہیں کہ لوگ کرپشن کرے، پہلے اس کا حل ہوگا. وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. ثانیہ صاحبہ، it is such an honor and always a privilege and really a pleasure and deeply touched کہ آپ اتنا ٹائم نکالتی ہیں، اتنی آپ ہمیں اور قوم کو آپ نے اتنا بتایا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ جو بتا رہی ہیں آپ کی مطلب یہ کوئی ہم خواب نہیں دیکھ رہے، یہ آپ میں کر چکی ہیں، کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو کرتی رہیں گی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، ویری گریٹفل ٹو یو. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی زبانی سنی، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس پروگرام کو. میری ریکویسٹ ہے جو لوگ پاکستان کا دکھ اور درد رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اور بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس پروگرام کو ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ دیکھیں، آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی کہ کہاں کہاں پاکستان کی مدد ہو سکتی ہے. اور یہ ایڈوکیسی آپ بھی کریں، یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ صرف پروگرام سن کر لائک کر کے یا سبسکرائب کر کے نہیں، آپ اس کی ایڈوکیسی کریں، لوگوں سے بات کریں. کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، آپ کہیں جی ایسے ہوگا ایسے ہوگا، وہ دیکھیے جا کے ڈاکٹر ثانیہ کا پروگرام. تو یہ ایک بہت بڑے آپ کے اوپر ایک قرض ہے اور فرض ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ آپ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، جو انسائٹ ہے، وہ پھیلائیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسے زبردست شخصیات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحب.